अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और आज आपको बताएंगे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका एक एलामिया जारी किया गया है। इसके 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम हैं और काफ़ी कुछ इसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसके ऊपर आपसे डिस्कशन करते हैं। फिर जनाब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के मोजज़ात की। इलेक्शन कमीशन ने एक नया मैथ्स ईजाद किया है और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अभी मैथ्स सीख रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन का एक नया जो अदाद लिखने का तरीका है वो भी उन्हें सिखा सकते हैं। हिसाब किताब जमा तफरीक जो इलेक्शन कमीशन ने नई इजाद की है वो भी आप उन्हें समझा सकते हैं। तो बहुत मोजज़े बर्पा हो सकते हैं अगर बच्चे वो सब कुछ सीख सकें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिखाने की कोशिश की है कौम को। और फॉर्म 45 के जो मोजज़ात हैं उसके ऊपर, उनकी कश्फ़ो करामात के ऊपर तफसीलन बात करेंगे इस व्लॉग में। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि कल एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम फैसले के बाद कुछ गैर अहम फैसले भी कर लेगी या नहीं। आज जो खान साहब की केसेस की हियरिंग हुई है उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता चली हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जनाब जो हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, तो वो सब कुछ भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए जनाब द बिग वन, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत। और इसमें जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसका भी जायज़ा लिया गया और जो ओवरऑल इस वक्त मुल्की हालात है उसके हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया। ये एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा एलामिया मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको, वो नॉर्मली वैसे ही है जैसे कि एक रूटीन का होता है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स उसमें बड़े अहम हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जनाब ये कहा गया है ISPR की इस प्रेस रिलीज़ में कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको हर सूरत कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है वो किसी तौर काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। और इस अज़्म का यादा एक दफ़ा फिर से किया गया है कि ये लोग कैफ़रे किरदार तक पहुंचेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है और ये हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं आफ्टर 9 मई कि बार बार जब भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, किसी भी किस्म की कोई आपस में अस्करी क़यादत की मीटिंग होती है तो उसमें ये चीज़ इस अज़्म का यादा किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये कि ये अज़्म तो है लेकिन इसको अभी तक अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। अब कौम भी ये सोचने पे मजबूर है कि वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद कहाँ हैं आखिर कि जिनकी बुनियाद के ऊपर सबको सज़ा होनी है। जेलों में लोग 10-10 महीने से पड़े हुए हैं और उनके ऊपर मुकदमात आगे नहीं बढ़ पाए, अभी तक किसी को सज़ा नहीं हो पाई। और फिर जहां उनको सज़ाएं नहीं हो सकी वहीं उनकी ज़मानतें भी रुकी रहीं और 10-10 महीने के बाद अब कहीं जाकर कुछ लोगों को ज़मानतें मिली हैं और वो जेल से बाहर आने में कामयाब हुए हैं। तो अब लोग भी ये थक गए हैं सुन सुन के कि 9 मई को ये हुआ, 9 मई को वो हुआ। अब बहुत सारे और उसके वर्जन्स भी आ रहे हैं कि जी असल में ये साजिश जो थी किसके खिलाफ थी, क्या थी, क्यों थी। और अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस वाक़े की आड़ में बहुत से बेगुनाह और मासूम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है, तो ये सब कुछ भी हुआ है। तो जहां इस बात का हिसाब किताब हो कि जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि उसकी आड़ में जो बेगुनाहों के साथ हुआ है उसका अभी कोई हिसाब किताब हो, कोई उसका भी जवाब देने वाला हो। अब PTI के बहुत सारे मेंबरान बाहर निकलते हैं और वो नई नई कहानियां रुदादे सुना रहे हैं। हर किसी के बाल बड़े, दाढ़ियां बड़ी, सफ़ेद बाबे बाल हुए हुए हैं, बने हुए हैं बेचारे बाबे, और हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है कि किसका बच्चा अगवा हो गया, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हालत में की, किसका कोई घर से जनाजे उठ गए वो शामिल नहीं हो सका। हर किसी के पीछे एक अलमनाक दास्तान है जो वो सुना रहा है। तो भाई अगर वो मुलविस था तो अब तक तो उसको सजा हो जानी चाहिए थी, और अगर वो मुलविस नहीं था तो उसने ये सब क्यों भुगता, इसका जवाब कौन देगा। तो ये एक अजीबो गरीब मामला है और हर कोई चाहता है कि जो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी में जो लोग थे उसकी सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारा मामला अब अजीबो गरीब सूरत इख्तियार कर गया है। अब सब लोग इस बात का तकाजा करते नजर आते हैं कि कोई एक इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी इंडिपेंडेंट किस्म की होनी चाहिए थी। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर की तरफ से भी ये बार बार किया जा रहा है मुतालबा कि एक जुडिशल कमीशन हो जो 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे। उस दिन एमएल वली खान साहब ने काफ़ी इंकशाफात किए हैं 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक, वो भी कुछ इंकशाफ कर रहे थे
کہ کس نے ریڈیو پاکستان جلایا، وہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے، تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طور پر بہت کچھ اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے انویسٹیگیشن میں آنی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے۔ اب بہت دیر ہو گئی 9 مئی کا ہم سن رہے ہیں معاملہ، لیکن یہ کسی منطقی انجام تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے، تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ الیکشن عمل میں کوئی حصہ نہیں تھا افواج پاکستان کا، ہاں سیکیورٹی ضرور پرووائڈ کی گئی، جو کہ ان کا ظاہر ہے الیکشن کمیشن اگر ڈیمانڈ کرے تو اس کا آئینی تقاضا ہے کہ فوج پھر سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، تو اس حد تک امن و امان بحال رکھنے تک فوج کا کردار قابل تحسین تھا۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ اس روز اس طرح سے 8 فروری کو پیش نہیں آیا۔ اب آگے آ جاتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بعد کا ماحول ہے الیکشن کا، اس سے بڑی امید ہے کہ ملک آگے بڑھے گا، استحکام آئے گا اور خوشحالی آئے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کچھ مفاد پرست عناصر ہیں جو ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، عدم استحکام کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی کا سفر رک جاتا ہے اور یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے اس بات سے تو میں 100% متفق ہوں کہ مفاد پرست عناصر تو ہیں، بالکل ہیں، اور اب ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ قوم پہچان چکی ہے کہ یہ مفاد پرست عناصر ہیں کون ہیں یہ مفاد پرست عناصر جو واقعتاً اپنی ناکامیاں چھپاتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لبادے کوئی اور اوڑھے ہوئے ہیں اور اصل میں ان کے کردار کچھ اور ہیں۔ تو اب قوم یہ واقعی پہچان چکی ہے کہ مفاد پرست عناصر ہیں کون اس ملک کے، یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ یہی وہ مفاد پرست عناصر ہیں جو ملک میں استحکام نہیں آنے دیتے، یہی وہ مفاد پرست عناصر ہیں جو مسلسل ملک کو ایک ہجان کی کیفیت میں مبتلا رکھتے ہیں، اور یہ بالکل درست 100% میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ مفاد پرست عناصر جو پاکستان میں موجود ہیں، جب تک ان کو بالکل جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا کردار نہیں ختم ہوگا پاکستان کی نظام کے اندر سے، تب تک یہ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، یہ عدم استحکام برپا کرتے رہیں گے۔ تو یہ بالکل بات درست ہے، یہ مفاد پرست عناصر کو یہاں پہ ریجیکٹ کرنا ہوگا پاکستان میں، ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ عدم استحکام ایسے ہی چلے گا، ورنہ غیر یقینی کی صورتحال ایسی ہی چلے گی۔ اب عوام پہچان تو چکی ہے اور اب کوئی کسی کو مغالطہ بھی نہیں ہے کہ یہ مفاد پرست عناصر کون ہیں، تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی یقینی طور پر پوری طرح سرکوبی ہو جائے گی اور عوام اب کی بار کوئی دھوکہ نہیں کھائے گی، عوام کو اب اچھی طرح پتہ ہے۔ تو جناب یہ تھی ISP آج کی پریس ریلیز، اور اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے الیکشن کمیشن کے معجزات کی بات ہو جائے، جنہوں نے آج پاکستانی قوم کو اس مایوسیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بہت ہی ایک انٹرٹینمنٹ فراہم کی، اور آج جو ٹویٹر تھا جو VPN پہ چل رہا تھا وہ کشت زعفران بن گیا، کس طریقے سے کہ جب آپ نے فارم 45 اپلوڈ کیے، اچھا اتنے دنوں سے جو فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے تھے، مطلب 14 دن کے اندر ہونا تھے قانون کے مطابق، لیکن وہ نہیں ہوئے، تو اندازہ یہ تھا کہ اگر اب تک نہیں ہوئے، یہ تو سب کو پتا تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے، یہ بھی سب کو پتا تھا کہ جو فارم 47 ہے وہ 45 سے مطابقت نہیں رکھتے، اسی لیے آج تک الیکشن کمیشن اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اب خبریں یہ آ رہی تھی کہ جی مینیج کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ فارم 45 کو 47 کے مطابق نئے تیار کر کے فارم 45 وہ اپلوڈ کر دیے جائیں۔ اب میرا اندازہ یہ تھا، میرا خیال یہ تھا کہ یہ جو اب کام ہوگا فارم 45 والا، تو یہ کچھ نہ کچھ یعنی اب انہوں نے بندوبست کر لیا ہوگا پکا، جس کے بعد ہی اب یہ اپلوڈ کریں گے۔ تو میں مطلب شدید حیران بھی ہوئی اور مایوسی ہوئی ناکامی ان کی دیکھ کر اور ان کی انکمپٹنس دیکھ کر کہ یار کتنے کے نالائق لوگ بھرتی ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اداروں میں۔ میں تو مطلب سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ نے دھاندلی بھی اتنے بھونڈے طریقے سے کرنی تو آپ دنیا میں کون سا کام ہے جو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مطلب میں تو یہ سوچنے پہ مبتلا ہو گئی، جو PTI کے پہلے شکوک و شبہات تھے نا، جو ہمیں لگتا تھا کہ شاید کچھ تھوڑی بہت ایگزیجریشن بھی ہو، تھوڑا بہت ٹھیک بھی ہوگا، وہ آج انہوں نے اور ماشاءاللہ فارم 45 اپلوڈ کر کے اور ان میں جو ٹیمپرنگ کر کے ان کی تمام باتیں 100% درست ثابت کر دی۔ آج خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اس کو آپ یوں کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں، جس طرح بھی دیکھ لیں، لیکن ہوا یہی ہے۔ مطلب کسی کو آپ نے ووٹ ہیں وہ اگر اس کے 5 لکھا ہوا ہے تو وہ 5 کا نیا طریقہ پتہ لگا کہ 5 سے بھی 0 بنایا جا سکتا ہے، اور وہ اندر وہ 5 کا لہر جو ایک ایس کی طرح کی ہے وہ باقی ہے۔
پھر کسی طرح اگر 230 ہے تو اس کو 1230 بھی بنایا جا سکتا ہے، آگے 1 لگا دو. اس طرح کی جعل سازیاں جو کہ بڑی آسانی سے نیچے جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ ہے اس میں پکڑی جا رہی ہیں. مطلب ایک امیدوار کو 1130 ووٹ پڑ گئے ہیں جبکہ اس حلقے کے ٹوٹل ووٹ ہی 930 ہیں، تو بھائی اس کو کیسے 1130 پڑ گئے؟ تو یہ جعل سازیاں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. اور نمبر آف ایسی آپ کو بلنڈرز جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، کہیں پر انک ریموور یوز کر کے، کہیں پر وائٹنر یوز کر کے، کہیں پر اوور رائٹنگ کر کے، کہیں پر سیدھا سیدھا ہی کوئی ایک نمبر ایڈ کر کے. مطلب جتنے طریقوں سے ہو سکتا تھا کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح جس کو کہتے ہیں نا افراتفری میں آپ وہ بنا رہے ہوتے ہیں فٹافٹ کر کے کس طرح جان چھڑا لی جائے، تو وہ والا انہوں نے کام کیا ہوا تھا. اور وہ بڑا آبویسلی کوئی بھی 5ویں کلاس کا بچہ تک بھی یہ مسٹیکس جو ہے وہ بڑی آسانی سے پکڑ سکتا ہے. ڈفرینس نظر آ رہا تھا. آج جب سارے صحافی اس کے اوپر پروگرامز میں بات کر رہے تھے، ہر کوئی اس پہ مذاق ہی اڑا رہا تھا کہ یار یہ تو بات 100% پی ٹی آئی کی درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ واقعتاً ایک بہت بڑا بلنڈر تھا اور ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہوا اس سے. لیکن سوال یہ کہ لے کے جانا کدھر ہے کیس؟ جانا تو انہی عدالتوں میں ہے، اسی الیکشن کمیشن میں ہے. کوئی تیسری تو جگہ ہے نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر آپ یہ چیزیں پروف کریں اور وہ کوئی حق اور سچ پر مبنی فیصلہ دے. تو آگے اگر سب اندھے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر ان کے سامنے آپ پہاڑ بھی کھڑا کر دیں تو وہ پہاڑ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے میں اس پہ تو کچھ نہیں کہہ رہی کہ یہ پکڑے جائیں گے یا کیا ہوگا، لیکن ہاں دنیا کی نظر میں آپ اور ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں. اور اس سے زیادہ رسوا یہ سیاسی چہرے ہوئے ہیں. یہ لوگ اس لیے زیادہ رسوا ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے ان چیزوں کو قبول کر کے اور وزارتیں لینا اور MNA MPs بننا اگر پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، تو لعنت ہے پھر آپ لوگوں کی سیاست کے اوپر. مطلب ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف ایک 75 سالہ عورت، کینسر کی مریض، جیل میں موجود، چلا اس سے نہیں جاتا، کیمپین اس نے نہیں کی، اور آپ جال سازی سے اس سے جیت رہے ہیں. یار جال سازی سے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم، 40 سال سے سیاست کر کے یہ آپ نے کمایا ہے، یہ ہے آپ کی کل کمائی، یہ ہے آپ کی لیگیسی. کمال ہی ہے بھائی. اس کے بعد اب مطلب اور کیا بندہ اس کے اوپر بولے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ احترام کریں، پھر لوگ کہتے ہیں جی مفاہمت کریں. مطلب اس طرح کی چیزوں کے بعد آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی مفاہمت کر لیں. ایسے آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کا ڈاکہ ظلم کریں ان کے اوپر، اور اس کے بعد انہیں کہیں کہ جی ہاتھ میں لا لو. یہ صورتحال تھی آج الیکشن کمیشن کے معجزات کی. کیسے انہوں نے جتوایا سب کو، سب صاف عیاں ہے. ہر حلقے میں جو کیسرا الہی صاحب کا الہی صاحبہ کا دیکھ لیں آپ، ریحانہ ڈار صاحبہ کے میں نے کچھ دیکھے، یاسمین راشد اور نواز شریف کے دیکھے، پھر آپ ادھر MQM کے کراچی کے کئی دیکھے، حلیم عادل شیخ کا دیکھا، بہت سارے دیکھے. ہر جگہ پہ یہی تحفے. تو یہ ہے، یہ بیسکلی آپ نے اپنے خلاف خود چارج شیٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دی ہے. اور اس چارج شیٹ کے اوپر اگر کوئی پاکستان میں عدل و انصاف کا کوئی ہوتا ادارہ، ویسے تو اب ہے نہیں، سب فنا ہو گئے ہیں ادارے، لیکن اگر کوئی ہوتا تو یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ اس الیکشن کمشنر کے اوپر اس وقت شروع ہو چکا ہوتا کہ جس نے جانتے بوجھتے قوم سے غداری کی اور اس طرح کی پوری قوم کو ایک ہجان میں مبتلا کیا، ایک تکلیف دی اور اس کی توہین کی، اس کے اجتماعی شعور کی توہین کی. تو اگر کوئی انصاف نام کی چیز ہوتی پاکستان میں تو اس کے اوپر یہ جو معاملہ تھا اب تک شروع ہو چکا ہوتا. لیکن یہاں سب بے عزتی پروف ہیں، سب ہر طرح کے سزا اور جزا کے معاملے سے. جزائیں تو بہت ہیں، مطلب آپ خدمت کرتے ہیں طاقتوروں کی تو آپ کو جزا تو بہت ملتی ہے، لیکن سزاؤں سے یہ سب فول پروف ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ کبھی کسی کا احتساب ہوا نہیں تو کسی کو کوئی خوف ہے نہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں. یہ صورتحال ہے. لیکن اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بہرحال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بہت فکر ہے، جن کو 40 سال پہلے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور جو آج تک کانٹروورشل ہے، اور اس پر سب کا اپنا، یعنی پیپلز پارٹی کا، زیادہ تر لوگوں کا، تاریخ دانوں کا یہ موقف ہے کہ وہ غلط سزا تھی اور ان کو انصاف دینے چلے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور کل کے روز، یعنی جب آپ دیکھ رہے ہوں شاید تو اس وقت آ بھی چکا ہوں میں بھی فیصلہ، لیکن یہ فیصلہ بدھ کے دن جو ہے وہ سنایا جانا ہے. تو اب اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ یار اب 40 سال پہلے ایک بندے کو پھانسی ہوئی ہے اور 10 سال پہلے اس کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور آج آپ اس کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو
عوامی مینڈیٹ کو پھانسی دی گئی ہے، یہاں پر جو عوام کی شعور کو، اس کے حقوق کو جو پھانسی دی گئی ہے، یہاں پر جو جیتے جاگتے 24 کروڑ پاکستانیوں کو پھانسی دی گئی ہے، اس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ثبوت ہی نہیں کوئی ملتا، آپ آ کے اسکرین پہ کہتے ہیں کہ ثبوت کدھر ہے؟ بھائی اگر کوئی ثبوت دیکھنا نہ چاہے تو سامنے کھڑا ایک زندہ لاش بھی کوئی کھڑی ہو، بلکہ سچ مچ کی لاش بھی کھڑی ہو، تو آپ کہیں گے ثبوت کدھر ہے؟ تو یہ اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو ثبوت تو کہیں نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ آپ ایک حکم دیں تو آپ کے سامنے ثبوت لائے جا سکے، لیکن کہاں لے کے جائے کوئی ثبوت؟ تو آپ کے لیے یہ پرائرٹیز ہیں کہ آپ یہ چیزیں طے کر لیں، یہ پرائرٹیز نہیں ہیں کہ عوام کی مشکلات کو کیسے کم کرنا ہے، ملک میں انصاف کی حکمرانی کیسے قائم کرنی ہے، کیسے ملک کو سیدھے راستے پر ڈالنا، یہ کسی کو یہاں پر کسی بڑے کو پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ جی دیکھتے ہیں اب کل بھٹو صاحب کو بھی انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن یہ کل فیصلہ جو ہے وہ ضرور آ جائے گا۔ اور آخر میں جناب آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ چودھری غلام حسین صاحب واپس آ گئے ہیں ٹیلی ویژن پر، ان کو بھی آفر کر دیا گیا تھا لیکن الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آن ایئر بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی لاسٹ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اپنے اعظم خان صاحب تھے، جو کہ کیا نام ہے اپنے عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ان کے حوالے سے آج جو کیس تھا سائفر کیس کی اپیل جو تھی، اس کے اوپر سلمان صفدر صاحب نے دلائل دی ہیں، بڑے اچھے زبردست، 1.5 سے 2 گھنٹے ان کے دلائل جاری رہے ہیں۔ اور بظاہر جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے میں نے سنے ہیں کہ یہ جو سارے ابھی تک کے دلائل تھے یہ بہت فیور میں جا رہے تھے خان صاحب کی، اور جو کورٹ کے ریمارکس بھی تھے وہ بھی، اور کورٹ بھی حیران تھی کہ کس بھونڈے انداز سے یہ ٹرائل جو ہے وہ چلایا گیا ہے۔ یعنی ایون ایک جگہ پہ یہ تک بھی بات ہوئی کہ بھئی یہ جو اعظم خان صاحب تھے یہ تو خود ملزم تھے، یہ گواہ کس وقت کیسے بن گئے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ بھئی یہ بندہ لاپتہ ہوا تھا بیچ میں، جب سلمان صفدر صاحب نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں پوچھا گیا کہ بھئی یہ لاپتہ ہوا تھا تو پھر کہاں گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اچانک یہ 164 کے ساتھ کیسے برآمد ہو گیا، کیسے میجسٹریٹ کو اس نے سیدھا جا کے بیان ہی دے دیا، تو یہ سب کیا ہوا واقعہ، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ان سے تو پروسیکیوشن نے جرح کرنے ہی نہیں دی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، تو اب یہ سارے لوپ ہولز نکل کر سامنے آئیں گے۔ تو میں آج بلکہ بات کر رہی تھی کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کے فارم 45 کے بخیے ادھر رہے تھے، تو دوسری طرف یہ سائفر کیس کا جنازہ نکل رہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان میں قانون کی پامالی ہوئی ہے، اس کے جس طرح سے انہوں نے پورے سسٹم کو ہینگ کیا اور اس کی قبر کھودی، اس سے زیادہ اس کی توہین نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج عوام کا اس سسٹم کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔